I'll draw your attention to a small presentation that I would like to go through with you. On this slide, you can see it's written Indians 20 years of state-sponsored terrorism, but actually it's much more. So we are just giving you a cut of the last 2 decades, because the Indian state-sponsored terrorism actually goes since the inception of Pakistan. 1971 Mukti Bhani incident, the creation of Mukti Bhani, its funding, that terror organization in the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh, is a very, very clear manifestation of that. And it keeps on going. But if you see on this slide, and here I am focusing mostly on the what's been happening in Balochistan. So in 2009, Pakistan government handed over a evidence full of dossier of evidence, irrefutable evidence, at Sharm el Sheikh to then Indian Prime Minister. It's part of the history. The publicly disclosed documents that were released in 2010, part of history. 2015, Pakistan presented again dossier at that time to United Nations. Again, Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. 2016, the world saw another ugly face of Indian sponsored terrorism, Indian prosecuted terrorism in Balochistan, in the shape of Kulbhushan Yadav, serving Indian naval officer, who told in detail, confessed in detail to all the heinous and nefarious acts of terrorism that he has been sponsoring, funding on behalf of the state of India. Then again in 2019, dossier again presented full of evidence to United Nations. Very recently, the media, international media, has seen self-given confessions and acknowledgements of multiple surrendered terrorists of this Fitna al-Hindustan, who told that how Hindustan is funding, planning and carrying out the terrorist acts in Balochistan. And this march goes on daily basis. So this slide just gives you a context behind this cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. So if you come to the next slide, यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो, I would like to go along with you and the nation through this clip of what has transpired. This is that terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا ہے اس میں کوئی انسانیت، اس میں کوئی موریلٹی، اس میں کوئی بلوچیت، اس میں کوئی پاکستانیت؟ اینڈ از اٹ ون آف، پلیز گو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ. یہ میں آپ کے سامنے اپریل 2024 تقریباً 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ کے واقعات رکھ رہا ہوں. ویئر دس فتنہ الہندوستان has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. 12 اپریل 2024 نوشکی 12 innocent laborers, poor laborers, مزدوروں کو شہید کیا گیا. 28 اپریل 2024 کیچ میں فتنہ الہندوستان نے مزید 2 مزدوروں کو شہید کیا. 9 مئی 2024 سوربندر گوادر 7 باربرز کو، حجاموں کو شہید کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے. They were slaughtered by فتنہ الہندوستان.
28 ستمبر 2024 پنجگور another 7 poor laborers مزدوروں کو غریب لوگوں کو شہید کیا گیا. 10 اکتوبر 2024 دکی میں غریب مزدوروں کو 21 مزدوروں کو جو کول کی مائنوں میں کام کر رہے تھے ان کو شہید کیا گیا. 13 نومبر 2024 زیارت 3 مسافروں کو 3 passengers traveling in bus they were martyred again by فتنہ الہندوستان. 10 فروری 2025 کیچ 2 ٹیلرز کو 2 درزیوں کو غریب 2 درزیوں کو انہوں نے شہید کیا. 14 فروری ہرنائی 10 معصوم لوگوں کو ایک آئی ڈی ایکسپلوژن میں شہید کیا گیا. 19 فروری بارکھن 7 مسافروں کو بس سے اتار کے شہید کیا گیا. فتنہ الہندوستان دی انڈین پراکسی. 9 مارچ 2025 پنجگور میں دوبارہ 3 غریب حجاموں کو 3 barbers were slaughtered, were killed, were martyred. Then you saw 11th March Jafar Express, where innocent civilians, children, including children, women, and people going on leave from the security forces, they were martyred by this Fitnatul Hindustan. اس پہ آگے ڈیٹیل میں ہم دوبارہ آگے بھی بات کریں گے. 26 مارچ گوادر میں 6 غریب مزدوروں کو دوبارہ شہید کرتے ہیں. اور 6-7 مئی کو جو آپ نے دیکھا اس دن، کیونکہ اس دن اس فتنۃ الہندوستان کا جو اصل باپ تھا وہ خود آتا ہے اور وہ بھی دہشت گردی کرتا ہے، مساجد کو نشانہ بناتا ہے، اور ہمارے 40 سولینز کو جس میں 22 بچے اور عورتیں ہیں پاکستان کے ان کو شہید کیا جاتا ہے. اٹس دی کنٹینیوٹی آف دی سیم. کیونکہ وہ ادھر بچوں کو، معصوم لوگوں کو، مزدوروں کو شہید کر رہے ہیں، لیکن قوم کا، بلوچستان کے عوام کا ریزالو نہیں توڑ سک رہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی ملٹری انسٹرومنٹ سے بھی اٹیک کرتے ہیں. But that also the nation of Pakistan stood against it like a steel wall, like Banyanu Masroor. Repulsed that, rubbed their nose in the dust. تو دوبارہ اپنے کام پہ شروع ہو جاتے ہیں. 51 زخمی ہیں، میکسیمم اس میں بچے ہیں. Fighting for their life. What is this? This is the real face of Fitna al-Hindustan. This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting, is planning it, instructing it. یہ پاکستان نہیں، بلوچستان کے بلوچ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا تعلق ہے اس دہشت گردی کا بلوچیت سے. وہ خود پوچھ رہے ہیں. مسلمان پوچھ رہے ہیں پاکستان کے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے. یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی بلوچیت ہے جس کے اندر انسان کا زندہ رہنے کا حق اس لیے ہے کہ تمہارا ڈی این اے کیا اور تمہارا جینیٹکس کیا ہے، جس کے اندر یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر، ہندوستان کے احکامات پر یہ بربریت کر رہے ہیں. یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. اس لیے یہ فتنۃ الہندوستان ہے. اس کا کسی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف ہندوستان کے ساتھ ہے. آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں کہ کیا یہ، اگر تھوڑا سے زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں جسٹ اے فیو ریسنٹ ایونٹس، تو آپ کو بڑی پکچر بھی سمجھ آئے گی کہ یہ جو انڈین اسپانسر ٹیررزم ہے، پروسیکیوٹڈ ٹیررزم ہے، یہ پاکستان میں ہو کیا رہی ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ دکھایا تھا کہ 25 اپریل کو جب ایک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے جیلم میں اور اس کا فرینزک ہوتا ہے اس کے موبائل کا اور باقی چیزوں کا، تو
very revealing and shocking facts come to life. یہ میں دوبارہ آپ کو سناؤں گا یہ آڈیو ود اے سرونگ انڈین میجر سندیپ who is talking with this terrorist who was caught just last month on 25th of April. اور وہ جب اس کو ریکروٹ کیا, یہ وہ آڈیو زمانے کی ہے جب اس نے اس کو ریکروٹ کیا تھا, اور وہ آپ سنیے گا کہ اس میں بھی وہ بتا رہا ہے کہ ہم لاہور سے لے کے بلوچستان تک پورے پاکستان میں دون سا دہشت گردی کروا رہے ہیں, کرواتے رہے ہیں اور کرواتے رہیں گے, تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ that what is behind this 21 April attack on our children, on these girls. ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے. تو آپ سن رہے ہیں کہ کتنی ڈیٹیل میں وہ بتا رہا ہے کہ پیسے کیسے دینے ہیں, کئی سال چلنا ہے, کس طرح ہندوستان ہاؤ انڈین ملٹری, دس از انڈین ملٹری آفیسر, how they are prosecuting terrorism inside Pakistan. And we have many of such evidences, irrefutable evidences. And just remember, 22 ہو گئی ہے اپریل کو پہلگام ہوا, and the world is asking, Pakistan is asking, where is your evidence where you say that any Pakistani was involved? Where is that linkage? سامنے لائے. And when asked by the Ministry of External Affairs, a few days ago they said the investigation is still going on. Didn't they say that? They said that. تو 6-7 کو کیا پرابلم ہوا تھا, کیا وہ ایویڈنس تھا جس پہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جون سا ہے مساجد جون سی ہیں یا دہشت گردوں کے اڈے ہیں. 7 کی صبح کو آپ سب لوگ ان مساجد میں تھے نا, آپ لوگ گئے تھے نا, میڈیا گیا تھا نا, انٹرنیشنل میڈیا گیا تھا. یو ور دیئر ایٹ مرید کے, یو ور دیئر ایٹ مظفر آباد, یو ور دیئر ایٹ بہاولپور, یو ور ایوری ویئر. Was there any training camp over there? Was there any terrorist being trained? ان کی کوئی نشاندیاں کوئی آپ کو ملا وہاں پہ؟ وہاں تو بچے تھے. وہاں اس وقت بھی آپ لوگ دی برننگ فلیش آف دی چلڈرن اینڈ وومن آپ وہاں فیل کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ تو کون ہے دہشت گرد؟ کون ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے کھلم کھلا؟ اور یہ پہلگام کے بعد we knew it. We said it in the National Security Council declaration also that the Indians are going to put, and they have instructed, we have credible evidence, intelligence, that they have instructed all their assets, whether they are in Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan or independent cells, جن کی پرائم موٹیویشن صرف ایک ہے, پیسہ. اور وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ جی آپ جا کے دہشت گردی کریں. اینڈ مور دین 100 جون سی ہے تشکیل آتی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی, یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. اس کو جون سا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز جون سی ہے بارڈر کراس کرتے وقت, وہ بھی جو ناقدین بڑا کہتے ہیں کہ یہ باڑ لگائی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے. جسٹ ون ایپیسوڈ ویئر وائل دے ور ٹرائنگ ٹو کراس دیٹ فینس اینڈ بارڈر 71 ور ٹیکن آؤٹ, نیوٹرلائزڈ. کیوں انہوں نے جلدی میں بھیجا؟ کیونکہ وہ پہلگام کے بعد جو سا ہے ساتھ ساتھ وہ دہشت گردی والے پریشر تھا نا اپنے ایجنٹس پہ, جاؤ پاکستان میں بم پھاڑو, کچھ کرو. اینڈ دین یہ اگلی سلائڈ پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں. گو ٹو نیکسٹ سلائڈ. یہ ہے ٹیرر انسیڈنٹس آف فرام مارننگ آف 9 مئی ٹو دی ارلی آورس, رات کے 2 بجے تک تقریباً جو 10 مئی کے جو بلوچستان میں فتنہ الہندوستان نے ہندوستان کی انسٹرکشنز پہ کیے. دیر ور 33 ٹیررسٹ ایکٹس دیٹ ور اٹمپٹڈ آل اوور بلوچستان. یہ اس کے آپ ڈاٹس ایک دکھا رہے ہیں کن کن لوکیشن پہ, جس میں 5 دہشت گرد مارے ہم نے اور 22 جون سے ہیں دے ور اپریہینڈڈ. الحمدللہ یور سیکورٹی فورسز, یور انٹیلیجنس واز ویری مچ active, is active, was vigilant, is vigilant, and they took them out. But what does this show? کہ جب وہ پاکستان میں اس وقت انہوں نے وہ ڈرون بھیجے ہوئے تھے, وہ پروجیکٹائلز اور میزائلز کے اٹیک کر رہے تھے, یہ وہی ٹائم ہے نا, اپنے امرتسر میں ہی مار رہے تھے اس وقت. تو ساتھ ہی انہوں نے اس فتنہ الہندوستان کو جو کہ ان کی پراکسی ہے, جو ان کا ویریٹیبل آرم ہے, اس کو بھی ایکٹیو کیا ہوا تھا.
تو دس از 9th and 10th. پیچھے جائیے گا. تو دس از دیٹ synchronization of fitna al Hindustan and the Indian and the India, their intelligence agencies and their military. اور اس میں ایک جو وجہ ہے, ون آف دی another contributing factor is the money, کیونکہ پیسہ بہت پیسہ چاہیے نا. ایک تو ان کو دیتے ہیں, دہشت گردوں کو دیتے ہیں, پھر ان کو اکوپ کرتے ہیں. یہ آپ نیچے کلپ میں دیکھیے گا کہ کس طرح ان کو جو لیفٹ اوور یو ایس ملٹری اکوپمنٹ ہے, بڑا مہنگی رائفلز ہیں, یہ M4 کی نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, باقی اکوپمنٹ ہے جو کہ افغانستان کے اندر جو سا اویلیبل ہے, ڈالروں میں وہ ملتا ہے, بڑی مہنگی قیمت میں ملتا ہے. کوئی غریب جو وہاں کے یہ جو بلوچستان کے ہیں لوگ, تو وہاں کے غریب تو نہیں خرید سکتے. کون ان کو پرووائڈ کر کے دے رہا ہے, کون ان کو خرید کے دے رہا ہے؟ ہندوستان. This is another aspect that I would like to highlight. It is not only the military funding and prosecution. Now the information wing, the information arm of the India of Hindustan is also works hands in glove with these terrorists and this fitna al Hindustan and fitna al Khawarij. آپ کو میں اس کی صرف چند مثالیں دیتا ہوں, and you being in media will be able to recognize it very quickly. The first example is of Mianwali base attack, which is on 4th November 2023. A day before, the Indian social media posts, tomorrow is a big day, so going to bed early. And then in the morning, it says good morning Mianwali. یہ آپ نے دیکھی ہوگی پہلے بھی. So there is the information prong. اور پھر اوپر اس کا یہ کلپ دیکھیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے میاوالی کا, تو how the Indian media, social media, electronic media plays up and glorifies this act of terrorism. Now آگے آپ یہ دیکھیں کہ 6 اکتوبر 2024 کو ہمارے چائنیز دوستوں کے اوپر کراچی میں اٹیک ہوتا ہے. اس سے پہلے انڈیا کا سوشل میڈیا کے جو ان کے را سے جڑے اکاؤنٹ ہیں, را افیلیٹڈ اکاؤنٹ ہے, دے اسٹارٹ کلیمنگ بیکاز دے وہی وہاں سے پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں, وہیں سے آرڈرز مل رہے ہیں, وہیں سے کہا جا رہا ہے, وہیں سے ساری پلاننگ ہو رہی ہے, تو وہ پہلے پوسٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بگ ڈے ان نیکسٹ فیو آورس. اور پھر جیسے ہی ہوتا ہے تو دیر میڈیا اینڈ سوشل میڈیا اسٹارٹ سیلیبریٹنگ اٹ کہ جی ہم نے چائنیز کو ہٹ کر دیا کراچی میں. دین یو سو دیٹ سیم تھنگ ہیپننگ آن 11th March ان جعفر ایکسپریس, کہ جیسے ہی جعفر ایکسپریس ہوتا ہے اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کیپ این آئی آن پاکستان ٹوڈے اینڈ ٹمورو. ٹھیک ہے, پھر وہ کہتے ہیں دی روڈ ٹو پیس ان بلوچستان پاسز تھرو کشمیر. اور اس کے بعد جب ہوتا ہے تو دیر ہول میڈیا از سیلیبریٹنگ دس ایکٹ آف باربرزم, دس ہائی جیکنگ آف ٹرین. پوری دنیا اسے کنڈیم کر رہی ہے, اور انڈیا کا میڈیا, سوشل میڈیا اور وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ ایسے ہے جیسے وہاں پہ کوئی عید کا دن ہو گیا. یہ آپ کو جو نیکسس ہے آف دیر انفارمیشنل پرونگ نظر آ رہا ہے, سب کو دنیا کو نظر آ رہا ہے, یہ نہیں آ رہا کہ یہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا ہندوستان سے جو گٹھ جوڑ ہے, فار اینی کامن سینس آپ سامنے رکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہے. آگے جائیے گا. یہ خزدار کا واقعہ, اس میں بھی ابھی آپ اس لنکیج کو دیکھیے گا. نیکسٹ جائیں. صبح یہ واقعہ ہوتا ہے اینڈ ہاؤ دی انڈین میڈیا, آگے چلیے گا, یہ ذرا دیکھتے جائیے گا کہ ان کا میڈیا, سوشل میڈیا اس خزدار کے ہینیس کاورڈلی اٹیک پہ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے گا. 7:58 AM, 8:05 AM, 8:07 AM. These are all Indian accounts جو کہ را اور ایفیلیٹڈ یہ لوگ ان کے لیے BLA کے لیے فتنہ الہندوستان کے لیے چلا رہے ہیں. 8:35, 8:45, they're all reporting دھماکہ ہو گیا, بچے ہو گئے, شہید ہو گئے, مر گئے. پھر تصویریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کون سے دنیا میں ملک ہے جو کہ سیلیبریٹ کرتا ہے دہشت گردوں کے ایکٹس کو, جو ان کو اس طرح خوشی سے رپورٹ کر رہا ہے,
اور یہ بھی میں آپ کو دکھا نہیں رہا. اس کے بعد ان کے آتے ہیں تجزیہ کار, ان کے آتے ہیں ریٹائرڈ فوجی, ان کے آتے ہیں پالیٹیشنز, ان کے آتے ہیں سیکورٹی انالسٹ, اینڈ دے آر تھمپنگ دیئر چیسٹ. This is the same media, this is the same political elite that on the night of 6th and 7th, 40 innocent civilians died, including 22 women and children, and they are still claiming as if they have done a great deed. Never, I think, in the history of modern history, you have seen any nation, any media, any government celebrating killing of children and women the way they are celebrating. This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. Next چاہیے. یہ one of the proxy of one of the arms of this fitna al Hindustan. This is on 11th May. اس کو دیکھیے گا یہ کیا کہہ رہا ہے. They issued a press release. I have highlighted the important parts for your consideration. They say, Fitna al Hindustan, what does it say? If we receive political, diplomatic and defense support from India. What is defense? Military support, equipment. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. کس منہ سے کہتے ہیں آپ کا تعلق نہیں ہے؟ نیچے پڑھیں وہ کہتے ہیں we assure India to attack from the western border, کہ آپ جب escalation کریں گے, that if we assure India that if it makes the final decision to eliminate the state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from western border. We will become its, کس کا؟ انڈیا کا practical and military arm. 11 مئی کو یہ انڈیا ان سے یہ پریس ریلیز کرواتا ہے. کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے وہ ڈٹر نہیں ہو رہی ان سے. وہ میزائل مارتے ہیں, وہ ڈرون بھیجتے ہیں, وہ حملہ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کا ریزالو نہیں گر رہا. اس کی آرمڈ فورسز جو سی ہیں وہ سینہ کھول کے, سینہ ٹھوک کے کھڑی ہیں. Because we made a promise, our ancestors, our forefathers made a promise that we will safeguard the territorial integrity, sovereignty and honor of Pakistan at all cost. تو وہ اس کو لگاتے ہیں کہ تم اور یہ کہو کہ جی ہم تمہارے ساتھ مل کے ہوں گے. تو وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ یہ 13 لاکھ کی انڈین آرمی ہمیں کورس نہیں کر سکتی, ڈٹر نہیں کر سکتی, تو یہ جو ان کا فتنہ ہندوستان ہے, ان کی ان پریس ریلیزوں سے, ان حرکتوں سے, ان بزدلوں سے, ان بزدلانہ کاروائیوں سے ہم کیا ڈٹر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. نیور ایور. نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیے گا. دس از اندر اینگل آف دی ٹیررسٹ فیسٹ آف دس فتنہ ہندوستان and their master Hindustan. These all statements are recent. یہ ڈیٹس آپ دیکھتے جائیں. This is post Pahalgam. This is on 11th May that this retired general صاحب جو ہیں ان کے, وہ بلوچستان he is howling because they are frustrated. جو 10 مئی کو ان کے ساتھ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ کرو, ہم نے پالا ہوا ہے تم لوگوں کو اتنے عرصے سے فتنہ الہندوستان, اور چونکہ فوج کے RFC کے سامنے آتے ہو تو مارے جاتے ہو, وہ تمہیں لاشوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں, تو جاؤ بچوں کی بسوں کو ہی جا کے مارو, کچھ کرو. بیکاز دس از آل ناٹ, یہ کوئی پرانی نہیں میں آپ کو دکھا رہا, یہ میں اب کی دکھا رہا ہوں. یہ وہ پہلے 6 مئی کی, اب یہ 11 مئی کو چیخ رہا ہے بلوچستان بیٹھ کے. یہ ہے وہ نیکسس, یہ ہے وہ فتنہ الہندوستان. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا کوئی بلوچیت سے, پاکستان سے, کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مائی ڈیئر, ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے. یہ ہیں ان کے ماسٹرز, یہ ہیں ان کے پرپٹریٹرز. دس از دی ایول فیس آف دس فتنہ الہندوستان.
کھلا مانگ رہا ہے 93,000 گن دے دے, 93,000 گن دے. Who is the state sponsored terror here in this region? بتائیے گا کون ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور ڈرامہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو یہ جو اپنی دہشت گردی سے چھپنے کے لیے بھی یہ ڈرامہ کیا جاتا ہے, کیونکہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں ظلم. دے آر ڈوئنگ کنٹینیوس اپریشن اگینسٹ دی مسلمز, اگینسٹ دی کشمیریز, اگینسٹ دی سکھس, اگینسٹ دی مائنورٹیز. وہ جو اپریشن ہے, وہ جو ظلم ہے, اس کا ایک نیچرل ریئیکشن ہے, اس کا حل نہیں کرنا. پاکستان میں ٹیررزم کرنی ہے, ریجن میں ٹیررزم کرنی ہے, اور جب اس کا حل نہیں کرنا, وہ جو ایک انٹرنل ایشو ہے اس کو ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے کر رہا ہے. جب کوئی ان کا ایویڈنس مانگے, وی ہیو نو ایویڈنس, نو وی ول ناٹ گیو ایویڈنس. ان کے ملک کے اندر سے سوالات آ رہے ہیں, وہاں سے جو پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیا ہوا, اتنی بڑا سیکورٹی فیلئر ہو گیا تو وہاں پہ میڈیا بند کر دو, وہاں پہ سوشل میڈیا بند کر دو, وہاں پہ صحافیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو. از دیٹ ناٹ ہیپننگ اوور دیئر؟ پاکستان پہ چڑھ دوڑو چاہ کے ایک اسٹریٹجک ڈائیورژن کریٹ ہو, کوئی پوچھے نہ کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ آگے جائیے گا. اب یہ سنیے گا, یہ تھوڑا سا پیچھے سے, کیونکہ اس کی تاریخ بھی ہے نا, یہ سنیں کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کی جو اسٹریٹجک ایروگینس ہے, ان کی جو ہوش ہے, عقل ہے, وہ کیا ہے, ان کی باتیں ذرا سنیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کا سو کالڈ سیکورٹی ایکسپرٹ ہے, ایک ریٹائرڈ آفسر ہے. نو بڈی ان انڈیا از بادرڈ, بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. از اٹ ناٹ ٹیررزم؟ واٹ ایلس از ٹیررزم؟ This is what he's saying. Give money for this lakh, kill a major of Pakistani army, اتنے پہ لیفٹنٹ کرنل کو, اس پہ کرنل کو, بریگیڈیئر کو, جنرل کو. Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? کوئی شک ہے? Any doubt left? Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? کوئی شک ہے؟ اینی ڈاؤٹ لیفٹ؟ آپ سن رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سرونگ افسر ہے کلبھشن یادیو جو پکڑا گیا. وہ ان کے پالیٹیشین ہیں, ان کے وزیر دفاع ہیں, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جو ابھی بھی این ایس اے ہیں, ان کے پرائم منسٹر ہیں. یہ دہشت گردی کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کدھر سے یہ سوچ آ رہی ہے؟ ہو از ڈائریکٹنگ اٹ؟ سب کے واضح. This is that ugly face of the Hindustan and the fitnal Hindustan, which is visible, which needs to be understood. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنال ہندوستان ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچیت سے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, کوئی پاکستانیت سے, کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے چلیں. اچھا, جب یہ مارکہ حق کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ پاکستان جو سا ہے دشمن کے کا منہ جو سا ہے کالا کرتا ہے, تو اب سمجھ نہیں آتا. تو پھر وہ جو پرانی ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں نا, جو کہ ایسے کاموں کے لیے کبھی حجان پھیلانا ہوگا, اپنی دکھانی ہوگی, تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 19 مئی کو چند دن پہلے وہ جو فتنال ہندوستان نے جو ادھر جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا تھا, اس کی جو ویڈیو تھی which was only with this اپنا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس, وہ پوری دنیا میں کون سا الیکٹرانک میڈیا جو دکھا رہا ہے ابھی, تاکہ حوصلے بڑھائے اپنے, اور اپنے فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے حوصلے بڑھائے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا کارنامہ کیا تھا. کون دکھا رہا ہے؟ ہندوستان کا میڈیا. دیکھیے ذرا اس کو. اور یہ ہے فوج نے, آپ کی فضائیہ نے ایک جوائنٹ آپریشن کے ذریعے کس طریقے سے سینکڑوں لوگوں کو بچایا. دی ہاسٹیجز ور سیٹ فری. یہ وہ حقیقت ہے. So this is how they are trying to glorify the terrorism. They are trying to play it out. ویڈیوز بناؤ,
ان کو چڑھاؤ میڈیا پہ, سوشل میڈیا میں, سو ایز ٹو شو دیٹ دی اسٹیٹ از ڈس فنکشنل, سیکورٹی سچویشن چلی گئی ہے. اسٹیٹ تو بڑی کھڑی تھی, اسٹیٹ نے تو ان کو مارا, ٹیررسٹ کو, اپنے لوگوں کو بچایا. یہ آگے آئیے. ناؤ اندر ایگزامپل ویئر یہ ان کے جو فتنہ ہندوستان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وچ آر ناٹ ان پاکستان, وہ کدھر اپیئر ہوتے ہیں؟ دے آر کمنگ ویئر, دے آر کمنگ آن دی انڈین چینلس, اور وہاں بیٹھ کے جو ہے دہشت گردی کا پرچار کر رہے ہیں. سنیے گا, دے ورک ہینڈز ان گلو. دی انڈین اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا, کیونکہ اب تو آپ کو سب نظر آ گیا نا کہ آزاد میڈیا کا تو وجود ہی نہیں ہے انڈیا میں. وہاں کا میڈیا تو سارا اسٹیٹ کے ہاتھ میں, اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے, کس نے بیٹھنا ہے, کس نے سننا ہے, کس نے کیا بولنا ہے. آپ لوگ پاکستان میں آزادی ہے میڈیا کو کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے, ابھی آپ کو پتہ چلا آپ کا میڈیا کتنا آزاد ہے. اور یہ سو کالڈ جو جمہوریت ہے دنیا کی سب سے بڑی, اس کے میڈیا کی کیا حالت ہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا نا آپ نے بھی. یہ بٹھایا جاتا ہے, یہ میڈیا وہاں پہ, ان کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پہ. اب یہ دیکھیے گا اگلی میں کہ دنیا کے اندر بھی, ویسٹ کے اندر بھی اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. سنیے گا. دس از دی ایکس ڈیفینس سیکرٹری آف USA. کرسچین فیئر از سیئنگ دس جسٹ فیو ڈیز اگو, لیس دین جسٹ وی سو. یعنی یہ جو پہلگام کے بعد آپ نے جو حماقت کی ہے 6-7 کی, یہ کام نہ کریں, وہ کام کریں جو آپ کر رہے تھے, سب کنونشنل آپریشنز. شی نوز کہ دے آر ان دس. واٹ از سب کنونشنل آپریشن؟ ٹیررزم. سو دی ویسٹ نوز, دی ورلڈ نوز, دے فلی انڈرسٹینڈ واٹ انڈیا از ڈوئنگ. کیا پیسے لگا رہا ہے, کس طرح فنڈنگ کر رہا ہے, کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے. سر غزالہ نورین سنو نیوز سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ APS پشاور کا حملہ ہوا, قوم اکٹھی ہوئی, نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ فتنۃ الخوارج کے خلاف ایک باقاعدہ ان کو کچلنے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا. اب ایک دفعہ پھر فتنۃ الہند کو اسی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے کوئی حکومتی سطح پر پالیسی ترتیب دی جائے؟ اور اس کے ساتھ ہی مہرنگ بلوچ جب اسلام آباد میں آ کر بیٹھتی ہے, اور اس جیسے اور کرداروں کو اسلام آباد میں موجود بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں, تو اب جب یہ سارے کردار ایک ایک کر کے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ, تو ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. تھینک یو. یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. اف یو لک ایٹ دا فگرز, ایون جو ٹیررزم کے فگرز تھے, جب پشاور APS والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ایک آپریشن ضرب عضب ہوا. ٹیررزم کے فگرز اگر آپ اوور دا پیریڈ دیکھیں تو کنسیڈریبلی نیچے آ گئے. ود 2018, 19, 17 سارے نیچے فگرز تھے. ناؤ دیو گون اپ اگین, اینڈ آئی اگری ود یو, سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن, اینڈ آئی شو یو کہ اسٹیٹ اس میں کر رہی ہے. دا پرائم منسٹر صاحب نے جو سارے فیسٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان, ان کو ری انویگریٹ کر دیا ہے. ہر فیسٹ کو ایک فیڈرل منسٹر اینڈ آل پروونشل اس کی اینٹیٹیز اس کو ہیڈ کر رہی ہیں, اینڈ اس کو ری انویگریٹ کر رہے ہیں تاکہ آل ڈومینس انکلوڈنگ دا سوشیو اکنامک, دا لیگل, دا کاؤنٹر ٹیررزم, دا ہارڈن دا اسٹیٹ, دا انفارمیشن ڈومین اور پولیٹیکل ڈومین, جتنی بھی ڈومینس ہیں ان کے اوپر بھی بڑا ریگولرلی کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب پرسنلی اس پہ میٹنگز لیتے ہیں آلموسٹ ایوری منتھ. فیڈرل منسٹرز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ بڑی دے ٹیکنگ میٹنگز وہ ایون مور دین ونس اے منتھ. اسی میں ونس وی گو فار سم تھنگ لائک دی ضرب عضب, وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. سو اس کی تیاری میں ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ تاکہ ہر جو فیسٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا جب ان پلیس ہو تو اٹ آٹومیٹکلی برنگز ان دی پیس دیٹ وی نیڈ, اینڈ obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to Zarb Azab, but that's at a later stage. اس وقت کنٹینیوس آپریشنس تو چل رہے ہیں, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے آپ ساتھ جن صاحب نے فگرس شیئر کیے. سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, وی آر ڈوئنگ مچ مور دین واٹ وڈ ہیو نارملی بین ڈن. ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ, ڈے اینڈ نائٹ لوگ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کا آپ کو ریزلٹس بھی انہوں نے دکھائے ہیں. اینڈ ایز وی اسپیک انشاءاللہ ان ڈیو کورس اٹ ول انکریز, اینڈ ہم انشاءاللہ ان سارے ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کریں گے اوور ٹائم. تھینک یو. I just want to add one thing, that the elements of national policy کی آپ نے کی نیشنل ایکشن پلان کی جس سے سیکرٹری صاحب نے بات کی, this is completely in place.
اس میں امپروومنٹ ہمیشہ ہوتی ہے, ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. وی ہیو بین ٹاکنگ فرام دس پلیس دیٹ یہ دہشت گردی کے خلاف جو آپ کے 13 پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے, ریوائز نیشنل پلان میں, اس میں جو اپنا سیکورٹی فورسز کا ایکٹنگ اگینسٹ ٹیررزم اس پہ کام ہو رہا ہے. باقیوں میں ہم خود یہ کہتے ہیں کمی ہے. ہر کام میں دیر از اے پازیٹیو امپروومنٹ دیٹ از ہیپننگ اینڈ وی کین گو آؤٹ فگریٹولی آن دس. دی اسٹیٹ آف پاکستان is conducting these operations through intelligence based operations. آپ نے یہ ورڈ سنے ہوں گے, بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے لوگوں کو, عام لوگوں کو اس میں تکلیف ہو, اینڈ دس از دا وے اٹ ول کنٹینیو. اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو ان دی شیپ آف دیز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وچ آر بیکمنگ مور افیکٹو ڈے بائی ڈے. اور اس کے اندر آپ کا میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, and that is to disseminate with logic, with facts کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے, اس کے پیچھے صرف ایک ہندوستان کی اجارہ داری کی خواہش ہے. بیکاز دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز دی ریجن, دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان. اس کے لیے وہ پیسے لگاتے ہیں, فنڈز لگاتے ہیں, اس کا ایویڈنس سب کے سامنے ہے, اینڈ دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. سو ڈونٹ وری, یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان کے عوام میں یہ بھی ایک, یعنی کہ دیر ور سم کوارٹرز ہو یوزڈ ٹو سے کہ جی ہندوستان کی اکانومی ادھر چلی گئی ہے, ہندوستان کی ملٹری ادھر چلی گئی ہے, تو ہندوستان کی یہ ہو گئی ہے. تو آپ کی افواج نے ان کو جواب دیا یا نہیں دیا؟ تو آپ اور ہم مل کے کیا ان دہشت گردوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ اور ہم نے سنبھالنا ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دیم آن, we are taking them on, absolutely no doubt, and you as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل, جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں, ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے نا, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں؟ یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی, اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس BYC از اے پراکسی آف دی ٹیررزم. تو ٹیررسٹ اور ان کی پراکسیز ہیو ٹو بی ڈیلٹ ان دا وے اینی نیشن ڈیلز ود دا پراکسیز. دیر از نو ڈاؤٹ, دیر شوڈ بی ایبسولوٹ کلیئرٹی آن دیٹ. انڈیا نے اپنا جو امرتسر کا علاقہ ہے, جنرل ایریا, وہاں پہ پروجیکٹائلز فائر کیے. وہ ہم نے آپ کو ان کی ٹریجیکٹریز بھی دکھائی, اینڈ دیٹ از بیسیکلی اے سکھ میجورٹی ایریا. ننکانہ صاحب جو ہے وچ از اے ویری رسپیکٹفل اور قابل احترام جگہ ہے سکھ کمیونٹی کی ان پاکستان کے پنجاب میں, اس کے اوپر جو ڈرونز بھیجے, دیر واز اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ میڈ ٹو اٹیک دیٹ ہولی پلیس, جو کہ پاکستان نے فائل کی. اب یہ جو گولڈن ٹیمپل کا جیسے آپ نے کہا, یہ وی ہیو آلسو فالوڈ اٹ اپ کے انڈین میڈیا پہ. انفیکٹ ان کے جو ان سے ملٹری آفیشل, سینئر ملٹری آفیشلز نے آ کے یہ بات چیت کی. دیکھیں فیکٹس اگین بڑے کلیئر ہیں. پاکستان کا جو عوام ہے, اسپیشلی جو پاکستان کے پنجاب ہے, اس کی اور جو سکھ کمیونٹی ہے, ان کی ایک بڑی کلوز کلچرل افینٹی ہے, چاہے وہ لینگویج میں ہو, کسٹمز میں ہو. ایک پیار کا, محبت کا رشتہ ہے, ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے, جو آپ دیکھتے ہیں جب سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو کتنی محبت سے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. آپ اسے فیل نہیں کرتے ہیں؟ ایک پیار محبت آپ کو نظر آتی. سکھ مذہب کی بڑی جو اہم مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں, پنجا صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے, کرتارپور صاحب ہے, اور دیگر ہیں. ہم نہ صرف ان کی حفاظت کرتے ہیں, ہم ان کا خیال کرتے ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اگر پاکستان نے ہندوستان پہ کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے تو وائی آن ون پلیس, وائی وڈ پاکستان ڈو دیٹ؟ کوئی اس کی لاجک ہے, کوئی عقل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نیریٹو جب آپ جھوٹ بناتے ہیں تو جھوٹ بناتے ہیں کچھ سوچ تو لیا کریں نا, بات کیا کرنے لگے.
ہمارا ایک تعلق ہے سکھوں کے ساتھ, میں نے بتایا بڑا گہرا تعلق ہے, کلچرل تعلق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسیت ہے. ہم تو ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج کرتارپور کوریڈور جون سا ہے, پاکستان نے تو کھلا کہ وہ ہے, کون فریڈم آف ریلیجن جون سا ہے وچ از اے فنڈامنٹل رائٹ, اس کو کون ریسٹرکٹ کر رہا ہے؟ انڈیا نے نہیں آنے دے رہا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از سم سینسٹر ڈیزائن, جو آئی ڈونٹ نو کہ کون سے وہ عقل مند ہیں جو یہ کہتے ہیں, اینڈ دین انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اپنے سرونگ جنرل آفیسرز کو لا کے یہ جھوٹ بلواتے ہیں, which is another indication of the politicization and saffronization that has ingressed into the Indian military. آپ کے سامنے آپ کی فوج کے افسران آتے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھل کے ہم بات کرتے ہیں, کوئز کرتے ہیں, دوسرے سوال کرتے ہیں. کیا آپ نے ہمیں کبھی سنا کہ ہم آپ پاکستان کی سیکورٹی کے بارے میں, ابھی ٹیررزم کی بات میں, کہ آپ کو جھوٹ کی بات کریں؟ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو یو, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل آف پاکستان. We will give you our arguments, our facts, our perspective. کیا کبھی آپ نے سنا کہ آپ کی فوج آ کے اس طرح کھلا جھوٹ, ننگا جھوٹ بول رہے آپ کے سامنے کہ یہ کام ہو گیا؟ But that happens once the politicization of a military, اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سیفرنائزیشن جس طرح ہو رہی ہے کہ دیٹ آفسر جو کہہ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم آ کے جو سا یہ بیان کرو کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. کون سا حملہ کر دیا؟ جس طرح 9-10 کو وہاں پہ چل رہا تھا, 8-9 کو چل رہا تھا کہ پاکستان نے 15 جگہ پہ حملہ کر دیا ہے. اس سے میں نے کہا تھا جب حملہ کریں گے تو ہمیں انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں, ہم حملہ کریں گے تو آپ کو خود ہی آواز آ جائے گی. پاکستان کا تو جو مذہب ہے, ہمارا جو ریلیجن ہے, ہماری جو اقدار ہیں, ہمارے کلچر ہے, ہم تو کبھی کسی سویلین انفراسٹرکچر پہ نہیں کرتے. ہم کسی کی مذہبی مقدس مقامات پہ کیوں حملہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. وی آر ناٹ دی ون. جس طرح 6 اور 7 کو انہوں نے مساجد پہ حملہ کیا, ہم تو کبھی نہیں کرتے. This doesn't go with Islam. This doesn't go with our Pakistani ethos. Not at all, my brother. سر اشتیاق گندل, روز نیوز سے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ, انہوں نے گجرات کے اندر ایک ایئر بیس کا دورہ کیا, اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, یہ جو کچھ ہوا صرف ایک ٹریلر تھا, پوری فلم ابھی باقی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, وہ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر جارحیت کر سکتا ہے, پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, یا پاکستان نے ہندوستان کو پوری فلم دکھا دی ہے اس لیے اب ایسی حماقت نہیں کریں گے؟ شکریہ. وہ یہ کہ سر اب جیسے گزشتہ روز مودی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کر سکتے ہیں, خاص طور پر اس نے بلوچستان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ they decided, the Indian decided to use military as an instrument against Pakistan on unilaterally, without evidence, without logic, in violation of all the international customary international law, human rights, everything. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوا نا. اس کا نتیجہ جو سے اپنی ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ پہ آئے تھے. وہ جو اتنے سالوں سے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں $80 ارب کا, وہ بھی ان کے بیک اینڈ پہ تھا. ان کے ذہن میں اپنی ایک پوزیشننگ بھی تھی کہ جی ہم دنیا میں اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, پاکستان ادھر کھڑا ہے. ان کے ذہن میں کچھ اور ایزمپشنز بھی تھی کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر شاید کوئی تناؤ ہے. اس کے اندر ان کا اپنا انحصار تھا اپنی ان پراکسیز کے اوپر بھی, آپ کو نظر آ رہا ہے, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہوں گے فتنہ الہندوستان, فتنہ الخوارج. انہوں نے بہت سی ایزمپشنز کی تھی نا. آئے, رزلٹ دیکھ لیے, دوبارہ شوق کرنا ہے دوبارہ آ جائے. ہم تیار ہیں, ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا, وی آر فار پیس, وی وانٹ پیس, وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان. لیکن اگر آپ کو دوبارہ کوئی اپنے بارے میں غلط فہمی ہے, کوئی گھمنڈ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کورس کر سکتے ہیں, ڈٹر کر سکتے ہیں, تو آزما لیں اس کو نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر ہے. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فائر رک گیا. ڈز اٹ مین دیٹ دی پاکستان کے جو انڈیا کے جو بیسک تنازع ہیں, جو روٹ کانفلکٹ ہے, جہاں سے کانفلکٹ کی روٹس ہیں وہ حل ہوئی ہیں, وہ تو نہیں حل ہوئی. اس میں جو بہت سے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے, دیر آر 3 بیسک پرابلمس. ون از دی انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف دی پریزنٹ پولیٹیکل ایلیٹ, جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, which is in some sort of
اوور کانفیڈنس, گاڈ نوز فرام ویئر اٹ کمز, اسٹریٹجک ایروگنس, جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اس کی وجہ سے, which are mostly directed towards their domestic politics and domestic audience. اور اس کے اندر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم ڈس ریگارڈ ہے تمام چیزوں کا, جس کو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے کہ کیا کہے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. جبکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حماقت نہ کرنا, یہ بیوقوفی نہ کرنا, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ایشو آپ کا جو بنیادی ہے وہ آپ کی ہے کشمیر. پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا, امن نہیں ہو سکتا. اور کشمیر جو سا ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے, پاکستان ہے, کشمیر ہے, چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ, اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل آف کشمیر, ایز پر دی UNSC ریزولیوشن. اس کو وہ انٹرنلائز کیا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے 7 لاکھ زیادہ فوج ڈالی ہوئی ہے, سیکورٹی کے ادارے ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پریس کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. پہلگام کے بعد ہی آپ دیکھ لیں, ہزاروں کی تعداد میں پکڑ دھکڑ کی گئی ہے, لوگ پتہ نہیں غائب کر دیے ہیں, کدھر ہیں. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف ہاؤسز ہیو بین بلڈوزڈ اینڈ بلڈوز کیا ہے, بلاسٹ کیا ہے. اس طریقے سے تو کشمیر کو دیکھ لیں. آپ ابھی دیکھیں, یہ بھائی نے جو سوال کیا کہ جس طرح یہ سکھس کے اوپر, ایک کمیونٹی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی اوپریشن کرتے ہیں, کرسچنس پہ کرتے ہیں, دالتس پہ کرتے ہیں, لوور کاسٹ پہ, اور ہیں ہمارے ادھر منارٹیز ہیں بہت سی کرتے ہیں, وہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے. اس کی ایک بڑھتی, اس آپریشن کا علاج انٹرنلی کرنا ہے, اس کو حل کرنا نہیں ہے. اس کا ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے, جب ظلم ہوگا ظلم کا جواب تو آئے گا. اس کے اوپر جو سا ہے اس کا حل کرنا نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جب یہ تمام معاملات ہیں, اور تیسرا آپ کا پرابلم ہے جو آپ کے سامنے, جس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, کہ انڈیا نے جو سا ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول اگینسٹ پاکستان اپلائی کرتا ہے. اب آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں ایک ملک میں, فتنہ الہندوستان کے ذریعے, فتنہ الخوارج کے ذریعے. تمام ثبوت آپ کے سامنے, اور بھی بہت ثبوت ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو سا آپ کے کیا بیسک کانفلکٹ طے ہو سکتے ہیں, مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب اس امن کو جو سا ہے پاکستان نے ایک بڑے ریشنل رسپانسبل ایکٹر کے طور پہ مینٹین کیا ہوا ہے, تھرو دی ریزالو آف دی پیپل آف دی پاکستان, تھرو دی کیپیبلٹیز آف یور آرمڈ فورسز, اینڈ بائی ویری کلیئر کمیونیکیشن کہ ہم آپ کے آگے نہیں جھکنے والے, کم واٹ میں. سو یو کی ناٹ چوز یور نیبر, انڈیا از آر نیبر. تو لیٹس سی دیٹ ویدر اٹ کمز اینڈ ریئلائزز دی گراؤنڈ ریئلٹی اور ناٹ. So that's what is at stake right now. احمد منصور 24 نیوز. جنرل صاحب, ہندوستان ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہے. بلوچستان کی پوری آپ نے اس وقت کی صورتحال بتائی. اسی طرح جو واٹر کرائسس ہے اور واٹر ایشو ہے خاص طور پہ, اس کو بھارت میں ابھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. دوبارہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے, دھمکیاں ہیں ہر سطح پہ. ان کا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں, اور وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو پاکستان کا پانی ہے اس کا رخ موڑنے کے لیے وہ نئی نہریں ہیں, ان کا وہ کام کر رہا ہے, اس کی کوئی ڈیزائننگ, کوئی ورک, اس کا پلان چل رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ میں کوئی ہائیڈرولوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی واٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں. آئی ایم اے سمپل پلین سولجر. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this. And we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں, اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں. صاحب, سردار حمید, نیوز 1 ٹیلی ویژن سے. میرا سر سوال یہ ہے کہ کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا, معصوم پاکستانیوں کا, اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے, تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر, اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج اسکیل آپریشن بلوچستان میں, خیبر پی کے میں, یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں
रहा कि उनके खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज किया कि वी हैव ओवर ए पीरियड, बिकॉज वी पाकिस्तान हैज़ experience of decades of this counter-terrorism operation, and over a period we have evolved this operational technique where we do intelligence based operations, because ये दहशतगर्द जो से हैं ये अवाम के अंदर पब्लिक में रहते हैं. हमारी जो पहली रियासत की जिम्मेदारी है वो अपने अवाम की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, उनकी रोज़गार, उनकी अमन है. सो these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. आपके सामने मैंने फिगर्स रखे. हमने लास्ट ईयर और इस साल जिस तरह हम चुन चुन के उसी आबादियों में से उन्हीं जगहों में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं गारों में, उन्हीं मैदानों में, उन्हीं शहरों में, वेरेवर हमने चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं. एंड इफ़ यू सी दी नंबर्स, दे आर कंपेरेबल इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे. तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू. पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर गलतफहमी बार बार बनाई जाती है कि पैसे कोई रियासत पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करने की, लार्ज स्केल ऑपरेशन. हम कर रहे हैं मेरे भाई ऑपरेशन. हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि अवाम जो सी, क्योंकि अवाम की खुशहाली जो सी है, अवाम का जो कारोबार ज़िंदगी है, अवाम की जो तालीम है, अवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है. दूसरी बात ये है कि दे आर नॉट टारगेटिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट. दे हैव, और आपके सामने बताया कि पिछले एक साल से अरसे में किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्ट टारगेट कहते हैं. बसों को टारगेट कर रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, रात को कोई बच्चा सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उनको वहाँ जाके टारगेट कर रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्योंकि उनके सामने वो आते हैं तो दे गेट वेरी साउंड बीटिंग और वो मारे जाते हैं. नाउ जो आपने कहा कि क्या इसको आगे, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको मज़ीद इसके अंदर एनर्जी पैदा की जाएगी. और उसमें वन ऑफ दैट एलिमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल इज दैट टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड एंड टेल द वर्ल्ड एज वेल एज द पाकिस्तानी पॉपुलेशन कि इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई. ये कभी कामयाब नहीं हो सकते. बलूचिस्तान आपका 44-45% है पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ की आबादी है, इतनी आबादी है ना. उसमें 40% बलोच हैं, उसमें ब्रावी भी हैं. उधर पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, मेरा ख्याल 30% ज़्यादा वहाँ पख्तून है, हज़ारा है, सिंधी हैं, उसमें तमाम बाकी सेटलर्स हैं, तमाम हैं. और जितने बलोच बलूचिस्तान में हैं उससे ज़्यादा बलोच तो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में है. कराची में बलोच कॉलोनी है, आई थिंक कराची में परहास ज़्यादा बलोच हूँ शायद कोयटा से. पंजाब में है, सिंध में है. इनकी मुआशरत और मईशत में रचे बसे, आपस में शादियाँ हो चुकी हैं. ये जो एक खोखला नारा लगाते हैं कि अलहदा हो जाएंगे, कभी भी अलहदा नहीं हो सकते. उन्हें भी पता है, इनके इन पैरोकारों को ही पता है, आपस में प्यार है, मोहब्बत है. बलूची हमारे भाई हैं, हमारे दिल का टुकड़ा है. आपकी फौज देख लें, शायद ही बलूचिस्तान का कोई किली हो, कोई शहर हो, कोई जगह हो जहां पे बलूचिस्तान के किसी सिपाही ने, बलूचिस्तान के सिपाही ने, बलूचिस्तान के लड़के ने अपने इस मुल्क के लिए जान ना दी हो, उसकी वहां कब्र ना हो. लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी से पता नहीं कब से सिलसिले, उन शहीद से सिलसिले शुरू हुए हैं. इस मुल्क की सियासत में है आपके बलूचिस्तान. वही जो सियासी निज़ाम जो बलूचिस्तान में, वही पंजाब में, वही सिंध में, वही खैबर पख्तूनख्वा में. आज तक कोई वज़ीर आला जो सा है, सारे वज़ीर आला तो कोई भी गैर बलोच या गैर बरावी तो वज़ीर आला नहीं बना आज तक वहाँ पे. कौन सा एहसास महरूमी का खोखला नारा जो लगाते हैं. कितनी रियासत ने, बलूचिस्तान ने, पाकिस्तान ने कामयाबी के कितने जीने तय किए हैं. इसलिए वो अटैक करते हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को, उन मासूम मजदूरों को भी जो वहाँ मज़ीद तरक्की ला सकें, क्योंकि उन्हें पता है अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया तो हमें तो एक बंदा नहीं मिलना. ये बलूचिस्तान, ये तो फितना और हिंदुस्तान है, ये बलूचिस्तान की तरक्की के मुखालिफ है, ये बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के मुखालिफ है, ये उनके दुश्मन है और आपका बलूचिस्तान जानता है इसको. सो मी एंड यू नीड टू बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड, द पाकिस्तानी नेशन नीड्स टू बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड कि झूठ की बुनियाद पर बना हुआ बयानिया, फॉल्स प्रेमिसेस पे बना हुआ बयानिया,
ہندوستان کے پیسے پہ بنا ہوا بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے ابھی دیکھا نہیں کہ جھوٹا بیانیہ جو ہندوستان کا کیا کامیاب ہو گیا ہے؟ کتنی بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ, کتنا پیسہ ہے, کتنا بڑا میڈیا اس کا. چل سکا اس کا جھوٹ؟ نہیں چل سکا. جھوٹ نہیں چلتا, کبھی بھی نہیں چلے گا. اور ہم حق پر ہیں تو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. رستہ دشوار ہو سکتا ہے, طویل ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے ایمان میں, ہمارے یقین میں کوئی شک نہیں ہے. What's the problem? There is no problem. We are going to win. The state will prevail. The Pakistan will prevail, inshallah. Absolutely no doubt. Sardar Burhan from Kuwait News. We have seen use of Afghan soil by India to export terrorism into Pakistan. And, also, what are our expectations towards the Afghan government on the issue? دیکھیں, let it be last. آپ نے سپلیمنٹری کرنا ہے, میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جی جی. سر جیسے اصغر علی مبارک میرا نام ہے سر. جیسے ابھی افغانستان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو ہے جناب ایک شروعات شروع کر دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی بلوچستان کے اندر ایک جو استحکام آئے گا, جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اکنامکلی طور پہ پاکستان کا وہاں پہ, اور وہاں پہ جس طرح کے منصوبے اس سب میں پاکستان کی افواج پاکستان کی بڑی کلیدی حیثیت ہے. دیکھیں, یہ جو افغانستان کی, مائی ڈیئر فرینڈ, واٹ یو ہیو آسکڈ فرام کویت نیوز, لیٹ می گیو یو اے پرسپیکٹو آن دیٹ. This is again part of that very age-old Indian strategic thought that your neighbor is your enemy and the neighbor of your neighbor is your friend. It stems from that. The Indians have tried since creation of Pakistan to use Afghanistan as a base of operation for instability inside Pakistan. So this is what they have tried in each successive era that has been in Afghanistan. Whether it was under the king, whether it was once the communists were there, whether it was once the Taliban were there, whether it was after post-Taliban, after 9/11, once there was another sort of government over there, whether it's now. So this is a consistent pattern. Because India is the epicenter of instability, destabilization in the region, and that is part of their design, that is part of their strategic culture that they follow. So that is given. Now, the Indians didn't realize one thing, that have they succeeded? Have they succeeded in last 75 years plus? کہ وہ افغانستان کے اندر through the proxies over there, through lot of money that they have put, through lot of effort, diplomatic, political, monetary, military, whatever they have put, have they been able to use the Afghans in that manner to create that sort of fragmentation and fragility in Pakistan? No. Why? Because one, we are a very tough cookie, Pakistanis. We are very resilient, one. Second is that there is something which cannot be underestimated and never should be underestimated. That is the Afghanis and Pakistanis are not only two Muslim brotherly countries. The people of Afghanistan, the bulk of the people of Afghanistan, there is a large population which are Pakhtuns, and we have the largest Pakhtun population in the world in Pakistan. There is lot of commonalities between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. Language کی commonalities ہیں, commonalities in culture ہے, religious affinity ہے. So whatever they do, can it suppress these bonds which go of culture, of affinity, which go generational and generational and generational? No, they cannot. And then how Pakistanis have reacted? Pakistanis have always treated Afghanis with lot of love. History اس کی گواہ ہے. with lot of respect. آپ نے ملینز آف افغانس کو ریفیوجیز کا یہاں خیال کیا یا نہیں کیا؟ آج بھی ہم جب کہتے بھی ہیں کہ یہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے ساری اور وہاں سے آ رہی ہے, آج بھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ایون ٹوڈے افغانیز کم ہیئر ٹو گیٹ دیئر ٹریٹمنٹ. یس دے کم,
وہ یہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں, پڑھنے آتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو پاکستان نے تو حسن سلوک کیا ہے, تو کیا افغانیز کو یہ نہیں فیل ہوتا؟ تو وہ جو افغانستان کے ایلیٹ پہ, ان کے پورشنز پہ, ان کے وار لارڈز پہ محنت کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, اس کا یقیناً اثر ہے, بالکل آتا ہے نظر. اینڈ دیٹس وائی وی سے ویری کلیئرلی ٹو آر افغانز دیٹ یو, افغانستان از اے برادرلی نیبرلی اسلامک کنٹری, پلیز ڈونٹ ہاربر دیز ٹیررسٹس. یہ آپ کی تربیت گاہیں ہیں, یہ ان کے مراکز ہیں, یہ ان کے لیڈرز ہیں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. تو جہاں ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے, جہاں ہمارا ایک بھائیوں کا رشتہ ہے جو بہت مضبوط ہے اور جس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا, وہاں ہماری اسٹیٹ کا ریزالو بھی ہے, جہاں پہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کلیئرلی کہہ چکے ہیں, اینڈ وی کمیونیکیٹڈ ویری کلیئرلی, کہ ہمیں ایک پاکستانی کا خون 1000 افغانیوں پہ پھر مقدم ہے, بیکاز نو اسٹیٹ کین الاؤ کہ اس کے سٹیزنس کو جان بوجھ کے ایک اسٹیٹ جون سی ہے اس کے اوپر حملے کرائے اور ان کو جون سا ہے دہشت گردی کا شکار کرے. سو دیٹ از واٹ دی سچویشن از. تو وی دی انڈینس, دی ہندوستانی ول نیور بی ایبل ٹو سکسیڈ ان دس کانسپریسی آلسو. اینڈ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کی وزارت خارجہ ہے, ماشاء اللہ, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. They have done a great job in this Marquette also, and now they are reaching out to these Afghans and everywhere. So we treat them and we consider them as our brothers. ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے. اس کو آپ, اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. وہ جو ہمارے پختون کا اور افغانستان کے پختون کا آپس کا ایک رشتہ ہے, وہ بھی کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح ہمارے ساتھ ایکٹ کریں. جس طرح باقیوں کے ساتھ بارڈرز ہیں اس طرح آپ کے ساتھ بارڈر ہوگا, اسی طرح ویزا لے کے آئیں, اس طرح ہم بھی ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں, آپ بھی ٹریڈ کریں, ہم بھی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں, ایک دوسرے کے اندر پراسپیرٹی اسٹیبلٹی میں پارٹنرز بنیں ایک دوسرے کے, رادر دین کہ اس ہندوستانی ڈیزائن کا یہ جو ایک ظالمانہ ڈیزائن ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, اس کا اعلی کار نہ بنے. And they understand it, and hopefully they'll understand it even better as the time passes, as this process keeps on going.